अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तारीख़ सां गुफ्तगू में मां तव्हांजो मेज़बान ग़ुलाम नबी मोराई। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम में असांजी कोशिश आहे त तारीख़ जा उहे दौर बहस में आणियूं जिन दौरनि सां तव्हांखे तारीख़ में मुख़्तलिफ़ थींदड़ वाक़िअनि जी ख़बरचार पए। दुनिया जा ॾाहा इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त तारीख़ जो मुतालियो इंसान में मुक़ाबिले जी सघ पैदा करे थो। असांजी बि कोशिश इहा आहे त तारीख़ जो मुतालियो तव्हां भली केतिरो बि कंदा हुजो, पर हीअ जेके असां जूं तारीख़ साज़ शख़्सियतूं आहिनि जिन जा पंहिंजा पंहिंजा तजुर्बा आहिनि तारीख़ जे मामले में, असां उन्हनि सां बहस कंदासीं ऐं तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं उन्हनि जा पंहिंजा तजुर्बा ऐं उन्हनि जा पंहिंजा राया। नाज़रीन, अॼु बि हस्बे मामूल असां सां गॾु आहे पाकिस्तान जी तारीख़ साज़ शख़्सियत ऐं पाकिस्तान जी जुडिशरी जो रोशन सितारो जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जस्टिस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम हमें दिया, मौका फराहम किया। जस्टिस साहब, हम शुरू करेंगे पाकिस्तान मूवमेंट से ताकि नौजवान नस्ल को पता पड़े कि पाकिस्तान मूवमेंट कौन से वो रीजंस थे, असबाब थे जिनसे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए सोचा। उस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी बिल्कुल। मुराई साहब, बात ये है कि जहाँ पर भी बेइंसाफ़ी होती है, इनएक्विटी होती है, वहाँ तोड़ फोड़ का, टूट फूट का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो भी हिंदुस्तान में कौमें आबाद थीं, और ये एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक मल्टी नेशनल और मल्टी लिंग्विस्टिक एक मुल्क था, लेकिन कॉमन फ्रंटियर्स थे, सोच भी कॉमन थी, एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल से लोग साथ रह रहे थे, कोई मसला नहीं था। फिर अंग्रेज़ की हुकूमत आई और उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, कि अगर आपने हुकूमत करनी है तो आप लोगों को तकसीम करके हुकूमत ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइड एंड रूल। जी एग्जैक्टली, वो किया उन्होंने। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूनाइटेड हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने ये महसूस किया कि अगर जमहूरी निज़ाम आज़ादी के बाद यहाँ कायम होगा तो हम तो एक परपेचुअल माइनॉरिटी बन जाएंगे और हमारी तो कोई से नहीं होगी। तो उसके लिए फॉर डेकेड्स जो लीडर थे यूनाइटेड इंडिया के मुसलमानों की सिमत से, उन्होंने काम करना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ चाहीं। वो गारंटीज़ ऐसा नज़र आया कि स्टेजेस के ऊपर कि मिल जाएंगी या मिलने वाली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जुमला पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के एक सरकर्दा लीडर थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ भी अरेंजमेंट मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हुआ है जी, और मुस्लिम लीग मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव थी और कायद आज़म वॉज द सोल स्पोक्समैन। बाय द वे, कायद आज़म का ताल्लुक भी सिंध से ही था, जैसे आपको हमें पता है। बिल्कुल ठीक। नेहरू ने ये कहा उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उस कॉम्पैक्ट के ऊपर, कि जी ठीक है, ये तो है अपनी जगह, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने के आइन बनाना है वो तो सुप्रीम बॉडी होगी, और वो अगर तो इस अरेंजमेंट को, इस कॉम्पैक्ट को अंडू करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। तो कायदे आज़म ने उसके जवाब में ये कहा कि भाई ये तो अभी से वायदा खिलाफ़ी हो रही है, और अगर उस वक्त ये हुआ तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब बातचीत मज़ीद नहीं हो सकती, यानी सेट के अब वाहिद रास्ता पाकिस्तान के बनाने का। उसके ऊपर गांधी जी का एक जुमला मुझे याद आता है, और तारीख़ी जुमला है, और ये हमको याद रखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के एक फेवरेट डिसाइपल्स में से थे। तो उन्होंने ये कहा, महात्मा गांधी ने नेहरू साहब के स्टैंड के बारे में, जवाहरलाल has destroyed my life's work.
So he was unhappy with, he was not happy with this. Totally unhappy. Has destroyed my life's work. تو ایک طرف تو یہ کانسٹیٹیوشن ٹینگل تھا، دوسری طرف یہ تھا کہ جو مائنورٹی ایریاز تھے جہاں پر کہ مسلمانوں کی مائنورٹی تھی، تو وہ فزیکلی، سوشلی اور اکنامیکلی وہ تھریٹنڈ محسوس کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اگر تو ڈیموکریٹک رول آیا اور ہندوؤں کی میجورٹی ہے، ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ اس وقت بھی، پاکستان بننے کے بعد بھی، اور وہاں اب بھی مسلمانوں کی بڑی سبسٹینشل آبادی ہے، تقریباً اتنی ہی آبادی وہاں پر ہے جتنی کہ پاکستان کی آبادی یہاں ہے، میرے خیال میں زیادہ ہے، غالباً اس آبادی سے زیادہ ہے. زیادہ ہوگی. ہاں. تو وہاں مرائي صاحب وہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک رائٹ اگر کبھی ہوتی ہے تو اس میں مسلمانوں کے کاروبار، ان کے مکانات پہلے سے مارک کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلی جو ڈسٹرکشن ہے وہ ان کی ہوتی ہے، تو پنپنے کا موقع. ٹھیک. تو مطلب یہ کہ وہ جو فیئرز تھے وہ اس وقت بھی وہاں پر جو ریئل ایگزسٹنس ہے مسلمانوں کی وہاں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجوہات تھیں کہ جس کے نتیجے میں انڈیا کا ڈیوائیڈ ہونا، پاکستان کا بننا ایک مجبوری بن گئی. پاکستان تو بہرحال بن گیا، وہاں کے لوگوں کو بہت نقصان ہوا، اور یہاں جو ہم کو اس پاکستان نے جو کچھ ہم کو دیا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ خیال فرمائیے کہ دوسرے شعبے تو اپنی جگہ، یعنی اس زمانے میں انڈیوائیڈڈ انڈیا میں جو لیڈنگ وکلا تھے وہ سارے ہندوز تھے یا پارسیز ہوں گے، ایون کرسچنز. مسلمانوں میں لیڈنگ وکلا کا کانسیپٹ نہیں تھا. ہائی کورٹس میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتے تھے تو مسلمانوں کو اپوائنٹمنٹ ہوتے ضرور تھے، لیکن وہ کوٹا کی بنیاد کے اوپر ہوتے تھے کہ جی اگر اتنے ہندو ہیں تو کچھ ایک دو تو مسلمان لینے ہیں. ٹھیک. ملتے نہیں تھے. تو اب یہ جو ملک بنا ہے، یہاں پر ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں، یہاں ایک سوئی تیار نہیں ہوتی تھی. یہاں پر جو بے حساب زمین پڑی ہوئی تھی، بے حساب اپارچونٹیز تھیں. دریائے سندھ یہ ایک ایسا دریا ہے کہ جو دنیا میں چند منفرد ریورز میں سے ایک ہے. اور ہم برٹش انڈین ہسٹری جب پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک جملہ مجھے یاد ہے دریائے سندھ کے بارے میں. وہ ایک برٹش انڈین ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی ہے، ہسٹورین تھا پی رابرٹس. اس نے لکھا ہے، اور میں اس کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں جو ایز اے طالب علم میں نے یاد کیے تھے اور مجھے اب تک یاد ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں: الاس سیڈ اے سید، سندھ کا سید ہے، الاس سیڈ اے سید، سندھ از لاسٹ since the English have seen the Indus. کہ سندھ اب گیا ہاتھ سے کیونکہ انگریز نے دریائے سندھ کو دیکھ لیا. تو ہمارے پاس یہ ریسورسز تھے، لیکن ان ریسورسز کو استعمال کرنے کی ہم میں اہلیت نہیں. اب یہ پاکستان جو بنا ہے تو وہ اہلیت ہمارے درمیان آئی ہے، وہ قابلیت ایمرج کر رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اب ہم کرپشن کا شکار ہو گئے ہیں. اب ہم چھوٹی چھوٹی جو ایک بڑی تقسیم ہوئی تھی ہندوستان مسلمان ہندو کی مسلمان کی، اب ہم مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کے شکار ہو گئے ہیں. پروونشلزم ہمارے یہاں ہے، سیکٹیرین کنسیڈریشنز ہمارے یہاں ہیں، اور اسی قسم کی امیر غریب کا فرق. یہ سارے مسائل جو ہیں اس نے، اور پھر وہیں ہم آ جاتے ہیں کہ جس معاشرے میں بے انصافی ہوگی، جس معاشرے میں انیکوٹی ہوگی، وہاں تو
خاندان ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. قوموں کی بات تو دوسری ہے. تو ہمیں یہ ایشور کرنا چاہیے. سر ابھی اب بفور ہم 47 سے پہلے ہی رہیں. جی جی. آپ نے فرمایا کہ مہاتما گاندھی نے نہرو کے متعلق کہا کہ یو اسپائرڈ مائی لائف's ورک. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہی واز ناٹ ہیپی ود دی ڈائلاگ آف نہرو، جو انہوں نے کہا کہ یہ پھر اگلی پارلیمنٹ پہ چھوڑیں گے، لہٰذا یہ امپریشن دینا کہ اس پارلیمنٹ میں ظاہری بات ہے کہ ہندو کی میجورٹی ہوگی، فیصلے وہی ہوں گے جو ہندو چاہے گا. تو کیا مہاتما گاندھی اس بات کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، یا اس بات کو انڈو نہیں کر سکتے تھے، نہرو کی اس بات کو یا نہرو کی اس اسٹیٹمنٹ کو؟ سائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کتنے ہی پولیٹیکلی پاورفل ہوں، آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ بیفور وی لاس دی قائد اعظم ہیئر، مہاتما گاندھی واز مرڈرڈ ہیپیلی، ناٹ بائی اے مسلم بٹ بائی اے ہندو. تو یہ تمام جو انڈر کرنٹس ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، بعض مرتبہ وہ ہمارے جو ٹالسٹ لیڈرز ہیں ان سے بھی بڑے ثابت ہوتے ہیں. تو گاندھی واز اے ویری پاورفل مین، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خیالات جہاں تک کہ ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کا تعلق ہے تو انہیں ڈیفیکلٹی یقیناً تھی. اچھا سر، اس زمانے میں بھی مسلمان لیڈرز ایسٹ پاکستان سے بھی اور ویسٹ پاکستان سے بھی وہ مخالفت کر رہے تھے کہ نیا ملک نہ بنائیں، اس لیے کہ زیادہ جو پاپولیشن ہے. پھر بھی اس زمان 1940s میں بھی اگر یہ پاکستان بنا تو مسلمز کی میجورٹی یا مسلمز کی جو تعداد ہے نئے پاکستان بننے کے مقابلے ہندوستان میں زیادہ ہوگا، وہ جو آج بھی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنا مسلمانوں کا اتنا بڑا پاور ہم کیوں ڈیوائیڈ کریں اور کیوں الگ ملک بنائیں. تو اس زمانے میں آپ کے خیال میں وہ جو خیال تھا ان لوگوں کا جنہوں نے مخالفت کی، وہ درست تھی یا ان کی وہ غلط ثابت ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ تو ہمارے علم میں ہے کہ خود قائد اعظم کانگریس کے ممبر تھے، اور ان کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہی واز اے میسنجر آف ہندو مسلم یونٹی، یہ الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن وہ بات وہیں تک آ کے رہ جاتی ہے کہ اگر تو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز ہوں، اگر تو آئینی تحفظات ہوں مائنورٹیز کو، تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. لیکن اگر وہ نہ ہوں، اب دیکھیں نا ہماری کیا پرابلم ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ پاکستان نہ بنا ہوتا، نہ بنگلہ دیش آف کورس از اے ریالٹی، بنگلہ دیش نہیں بنا ہوتا. یہاں پر جو پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے، یہ انڈیا میں بھی جو مسلمانوں کی ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر یہ گروتھ نارملی ہونے دی جاتی ہے، مے بی ان اے فیو ڈیکیڈز فرام ناؤ، چند دہائیوں کے بعد مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی آبادی سب کانٹیننٹ آف انڈیا میں یکساں ہو جائے گی. یہ ایک لائکلیہڈ ہے. بٹ دین یونائٹڈ انڈیا میں اس کام کو ہونے دینے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. امریکہ میں، یورپ میں، جہاں پر مسلمانوں کی آبادی، تھوڑے مسلمان ہیں لیکن تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ہمارے بارے میں پتہ ہے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ تو دے ملٹی پلائی لائک ریبٹس. تو اگر تو یونائٹڈ انڈیا رہ جاتا اور وہاں پر آپ ہوتے، تو یہ جو ایک پاپولیشن کا جو مسئلہ ہے، اس میں بڑی ڈیموگرافک ٹسلز ہوتی ہیں کہ صاحب یہ جو بیلنس ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر اور یہ بنگلہ دیش میں اگر آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، بے شک وہ آبادی اگر تو ریسورسز کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ڈیفیکلٹیز ہمارے لیے پیدا کر رہی ہے، لیکن اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. کم از کم آپ کی آبادی اگر بڑھ رہی ہے تو وہ فریلی بڑھ رہی ہے. یونائٹڈ انڈیا میں آپ کو پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. اچھا، یہاں میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آبادی کے بڑھنے کے بارے میں میری سوچ
جو عام تھیوریز ہیں اس سے ذرا مختلف ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبادی خواہ کتنی ہی بڑھے، اگر تو وہ تعلیم یافتہ لوگوں کی آبادی ہو، اگر تو وہ ہنرمند لوگوں کی آبادی، تو وہ تو ایک بون ہے، وہ تو ایک ایڈوانٹیج طاقت ہے۔ وہ ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک تعلیم پرکولیٹ ہونے نہیں دی جا رہی ہے، ان کی تربیت ہونے نہیں دی جا رہی ہے۔ ہماری آبادی تو بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیسلٹیز ہونی چاہیے، جو لوگوں کے حقوق مہیا ہونے چاہیے، وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر وہ ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہو جائے۔ جیسے اس معاملے میں چھوٹی مختصر میں بات بتاتا ہوں، میں گیا تھا 86 میں جاپان کسی ٹریننگ کے سلسلے میں، تو ان کا ون آف دا ٹاپ ناچرز وہ بریفنگ دیتے ہیں 2-3 دن یعنی شروع والے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ 3 پیرامیٹرز ہیں، ایک کیپیٹل کسی بھی نئے قوم کو ترقی کرنے کے لیے، ایک کیپیٹل، دوسرا نیچرل ریسورسز قدرتی وسیلے، تیسرا ہیومن ریسورس۔ اس زمانے میں مین پاور کہتے تھے 86 میں، یہ تو پھر نیا ٹرم آیا ہیومن ریسورس۔ اس نے آواز پاکستانی مجھ سے پوچھا، آپ بتائیں پاکستان کے پاس کیا تھا آزادی کے وقت؟ تو میں نے کہا وی ہیڈ نو کیپیٹل بٹ وی ہیڈ نیچرل ریسورسز اینڈ مین پاور۔ چائنیز سے پوچھا، ہندوستانی سے پوچھا، پیرو سے ایک لڑکی آئی تھی اس سے پوچھا، دنیا سے پارٹیسپینٹس آئے تھے۔ اس نے کہا ڈو یو نو واٹ دی جاپان ہیڈ ایٹ دا ٹائم آف فریڈم یا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار؟ وی ہیڈ نو کیپیٹل، we had no natural resources, we had only manpower, and we invested in people، اور ان کو اس لائق بنایا کہ آج ہماری اقتصادی حالت ایسی ہے کہ دنیا سے ہم اتنا آگے نکل کے جا رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 4 دن ہفتے میں کام کریں تاکہ اتنا نہ آگے نکل جائیں جو پیچھے ہم دیکھیں تو کوئی ہمارے ساتھ ملک سب پیچھے نہ ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ عوام میں یا لوگوں میں انویسٹمنٹ اگر کی جائے اور تعلیم دی جائے، ہنرمند بنایا جائے تو ایک بڑی قوت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں 2 عرض کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے ان سپورٹ آف واٹ یو آر سیئنگ کہ جاپان، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیپٹل نہیں ہے، کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے، ان فیکٹ جاپان دنیا کی ہر چیز امپورٹ کرتا اور اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کی ویلیو ایڈ کرتا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اینڈ ناؤ آپ تو پہلے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ دنیا کی نمبر 2 اکنامک پاور ہے، نمبر 2 ڈیفینیٹلی۔ دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ سنگاپور از اے سٹی اسٹیٹ، بالکل از اے میونسپیلٹی۔ بالکل ٹھیک۔ وہ مین ان کا ریسورس کیا ہے؟ را آئل امپورٹ کرتے ہیں ملیشیا سے، نیکسٹ ڈور ہے ملیشیا، اس کو ریفائن کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی نیٹ ایکسپورٹ کی جو انکم ہے وہ $100 بلین ہے، اے میونسپیلٹی، سٹی اسٹیٹ۔ تو ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اگر آپ اپنے لوگوں کو امپاور کریں گے، اگر آپ اپنے لوگوں کو حقوق دیں گے۔ ہمارے ہاں تو جناب کیا ہے، ذرا سی بات ہوئی اسکول کی چھٹی، ابھی میری بات ہو رہی تھی کسی سے کہ وہ کل کی چھٹی ڈکلیئر کر دی ہے۔ میں نے کہا میں نے جو اخبار میں دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو کراچی کی ہے اس نے اپنے ماتحت جو اسکول ہیں ان کی چھٹی جو ہے وہ ڈکلیئر کی، انہوں نے کہا نہیں جی سارے کراچی کی چھٹی۔ جیسے صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، ناظرین وٹھوں تھا ہکڑی ننढड़ी साही ऐं मिलूं था साही खां पोइ۔ वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी। अचो त जस्टिस साहब सां ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं। जस्टिस साहब, 1940 रेजोल्यूशन, उसमें तो रियासतें थी और आज भी वो लिखा हुआ है यादगार पाकिस्तान के पास वहां पर कि जी ये रियासतें होंगी और ये मुल्क बनेगा। अब आप तो मुझसे ज्यादा समझते हैं कि रियासत और सूबे में फर्क है, तो ये कहाँ गड़बड़ हुई कि ये रियासतें कन्वर्ट होकर सूबे चले गए जो आज का पाकिस्तान है इस नहज पे या इस शेप में है? ایکچولی ہوا یہ کہ وہاں سوورین اسٹیٹس کی بات ہوئی 1940 میں، اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ تھا، اور فرینکلی اسپیکنگ 1940 میں بھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ سے مسلمانوں کی اکثریت والے صوبے وین اوے کر کے کوئی اسٹیٹ بن جائے گا، سوچا نہیں تھا۔
میری سمجھ جہاں تک کام کرتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو سوورن اسٹیٹس کی بات ہوئی وہ اس کانٹیکس میں ہوئی کہ جو بقیہ انڈیا رہ جاتا ہے مسلمانوں کے علاقے الگ کرنے کے بعد، مسلمانوں کے علاقے ان کے مقابلے میں سوورین ہوں گے. یعنی وہاں پر مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تعلق سے سوورین ہوں، کیونکہ اگر وہ ہوں تو پھر تو پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ نیگیشن ہو جاتی ہے. دو باتیں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان ول کنسسٹ آف سوورین اسٹیٹس ان ایریاز ویئر دی مسلمز آف دی سب کانٹیننٹ آر ان میجورٹی، تو وہ اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں سوورین ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی کوئی اینٹی نہیں ہے. وہ تو ایک آپ نے گروپ نکالا، ان میں سے ہر ایک کو انڈیپینڈنٹ بنایا، ہر ایک کا اپنا نام، ہر ایک کی اپنی سوورنٹی، ہر ایک کا اپنا کانسٹیٹیوشن. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ مسئلہ اس وقت تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سوورن اسٹیٹس کی بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ بنگال میں ایک یونٹ ہے، ویسٹ کے اندر، انڈیا کے ویسٹ کے اندر پنجاب ہے، سندھ ہے، فرنٹیئر ہے، بلوچستان ہے، یہ سارے پروونسز ہیں. ان سب کو ملا کر کے ایک ملک بنے گا، اور یہ جو کمبینیشن آف اسٹیٹس ہے اٹ ول بی سوورین ایز اگینسٹ دی ریسٹ آف انڈیا. میری سوچ اس کے بارے میں یہ ہے. اس سوچ کی کنفرمیشن یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ریئلائز کیا گیا کہ بھائی یہ کانگلومریشن آف سیپریٹ اسٹیٹس نہیں ہوگا، اٹ ول بی این اینٹی، تو دہلی کے سیشن میں ود ان اے فیو ایئرس، پرابلی ان 1946، انہوں نے کہا کہ دیر ول بی اے سوورن اسٹیٹ. دے کلیریفائڈ، دا سیم پیپل. اس کے متعلق کچھ کہتے یہ ہیں کہ اس کا پروسیس کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہوا دہلی کی ریزولوشن کا، اٹ واز ناٹ آل دیٹ ریپرزینٹیٹیو. وہ ساری باتیں اپنی جگہ. بٹ دین مورئی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی بحث کے طور کے اوپر تو یہ ایک اہم چیز ہے، لیکن اسٹیٹ تو بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ سندھ کو ایک اسٹیٹ تصور کریں، پنجاب کو دوسرا، فرنٹیئر کو تیسرا، بلوچستان کو چوتھا تصور کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی چھوٹی سے چھوٹی اکائیوں کو پنپنے کا موقع دیں، ڈیولپ ہونے کا موقع دیں، ان کے حقوق دیں، ان کو ساتھ رہنے میں انکریج کریں، تو یہ باتوں کی اہمیت نہیں رہتی. اور جہاں یہ نہیں ہوتا اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ دیر آر 3 اسٹیٹس کہ جو 20th سینچری میں بریک اپ ہوئے: سوویت یونین، یوگوسلاویا اینڈ پاکستان. اور اس کی وجہ بے انصافی اور ان ایکوٹی تھی. ایز کمپیئر ٹو دیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کو آپ دیکھ لیجئے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو اسٹیٹس ہیں دے آر ناٹ سوورین. وہ سارے کے سارے جو اسٹیٹس ہیں وہ پروونس کا ایک رتبہ رکھتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے کانسٹیٹیوشن میں فیڈریشن کے بعد پاس اتنی ہی پاورز ہیں جتنی ہونی چاہیے. اسٹیٹس کے پاس اتنی ہی پاورز ہیں جتنی ان کے پاس ہونی چاہیے. اور وہ دونوں، یعنی پروونسز کی شکل میں اسٹیٹس اور فیڈریشن کی شکل میں فیڈریشن، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچتان نہیں کر رہے. اس وقت بھی جو آپ کا پاکستان ہے، اس میں بھی ہماری جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر ضرورت سے زیادہ مضبوط ہے. اپورشنمنٹ آف پاورز سینٹر کے پاس ضرورت سے زیادہ ہیں، پروونسز کے پاس اتنی نہیں ہے. اور اگر دے بھی دی جائیں پروونسز کو، تو جس طرح سے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایک کلاس سوسائٹی حکومت کر رہی ہے، غریب کو ایلیٹ کلاس جو حکومت کر رہی ہے، غریب کو اگر آپ سندھ کو وہ تمام پاورز دے دیں جو کہ ایک سوورن اسٹیٹ کی ہوتے ہیں، تو معاف کیجئے گا، سندھ کے عوام کو کچھ نہیں ملنے گا. سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر سندھ میں وہ پاورز دیے جائیں جو امریکہ میں اسٹیٹ کو پاور ہے، تو یہاں پر ایلیٹ کلاس جو ہے وہ تو بڑھتا جائے گا، وہ تو امیر ہوتا جائے گا، امیر ترین ہوتا جائے گا، مگر غریب جو ہے وہ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہر روز نہیں بنا کرتے. اگر آپ 1973 کے آئین کو ہٹا لیں اور یہ کہیں کہ صاحب عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے نئے،
نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے تو معاف کیجیے گا، ان ایگزسٹنگ پاکستان ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بائی کنسنسس آنا تقریباً ناممکن ہے. تو یہ جو 1973 کا آئین ہے اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. اس میں بے حساب خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. 17 امینڈمنٹ آلریڈی آ چکی ہیں. ان سارے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. جہاں جہاں جس جس کا حق بنتا ہے، جس جس صوبے کا حق بنتا ہے، اس کو حق دینا چاہیے. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دین دی نیکسٹ اسٹیپ وڈ بی کہ ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں عوام کو ایمپاور کرنے کی ضرورت ہے. عوام میں نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ اگر کسی غریب آدمی کے ہاں بیماری ہو جاتی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی ہاسپٹل وہاں پر جو ڈیلیور کرنے کا ہے ٹریٹمنٹ وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. غریب آدمی کو ایک جگہ سے اگر دوسری جگہ جانا ہے اس کے پاس ٹرانسپورٹ کی نوعیت یہ ہے کہ وہ بس کی چھت کے اوپر بیٹھ کر کے جاتا ہے، اور اگر مر جاتا ہے، گر جاتا ہے تو ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بیٹھا کیوں تھا چھت کے اوپر؟ اور اس کے گرد میں جو گاڑیاں گھوم رہی ہیں کوئی ان کو نہیں دیکھتا ہے. اسی طریقے سے تعلیم، کلاس بیس تعلیم ہے. امیر کا بچہ بہترین اسکول میں جاتا ہے، غریب کا بچہ جس اسکول میں جاتا ہے غریب کے وہ بچے کو اسکول ہی نہیں ہے، اسکول ہی نہیں ہے، گوسٹ اسکول نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر یہ اس طرح کا سسٹم ہوگا. ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کل کے پریزیڈنٹس کو دیکھنا ہے، اگر آپ نے کل کے پرائم منسٹرز کو دیکھنا ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایجوکیشن کالج چلے جائیے، آپ لارنس کالج گھوڑا گلی چلا جائیے، کراچی میں جو گرامر اسکول ہے وہاں چلے جائیے. آپ کو وہ بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے آج کہ کل کون ملک کا پریزیڈنٹ ہونا، ان میں سے ہونا، کون پرائم منسٹر ہونا، ان میں سے ہونا. اور پھر جو ان سے بھی زیادہ ہیں وہ جناب لنڈن پہنچے ہوئے ہوں گے، لنڈن کے اسکولز میں پڑھتے ہیں. وہ نیو یارک پہنچے ہوئے ہوں گے. تو جہاں پر اس طرح کے ڈویژنز ہوں، غریب کو کچھ ملنا نہ ہو. اچھا پھر یہ جو پروونشلزم کو جو ہوا دی جاتی ہے، جو سیکٹیرین معاملات ڈیولپ ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ غریب کو تو کچھ نہیں مل رہا. اب اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے. اب اسے کہنا ہے کہ بھئی تجھے اگر کچھ نہیں مل رہا تو اسلام آباد نے تیرا حق مار دیا. کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے. اگر اس نے ریئلائز کر لیا کہ صاحب یہ تو میرا جو بڑا ہے، یہ میرا حق کھا کے بیٹھا ہوا اسی ہے، نے میرے حق کھائے ہوئے ہیں، تو وہ تو ریوولٹ کرے گا. تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اگر تو اتنی خرابی ہوتی ہے اس کو اتنا کر کے بتاتے ہیں. دس از اوور پرابلم. جیسے صاحب آپ کی کیا عمر تھی جب پاکستان بنا تھا 1947 میں؟ میرے والد صاحب ایک ڈائری مینٹین کیا کرتے تھے. ہی واز اے لائر. اچھا. اینڈ ایز یو نو یہ پاکستان کا ہی تو فعل ہے کہ ہی روز ٹو بی اے جج آف دی ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ، دین سپریم کورٹ. جج بھٹو صاحب کے کیس میں وہ بیٹھے تھے ایز اے جج ان دی سپریم کورٹ. تو وہ ہماری جو جسٹس وحید الدین احمد، تو وہ الٹ ٹپ سی ہماری ایج لکھی ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ جس وقت کے پاکستان بنا ہے تو میں کوئی 6-7 سال کا ہوں گا. اچھا. تو 47 میں آپ لوگوں نے یہاں مائیگریٹ کیا؟ 47 میں مائیگریٹ کیا اور ہم نے یہاں آنا نہیں تھا. وہاں سے تعلق کہاں سے تھا؟ دہلی سے. دلی سے. میرے والد صاحب پریزیڈنٹ تھے دہلی مسلم لیگ کے، لیکن ہمارے اپنے گھر میں میرے دادا شیخ محمد ابراہیم صاحب وہ کانگریس کے ممبر تھے، اور وہ کہتے تھے میں نے پاکستان نہیں جانا. لیکن وہاں پر ہوا یہ کرتا تھا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے، نئی سڑک کا علاقہ تھا وہ، گھنٹہ گر اور چاندنی چوک کے نزدیک کا. وہ ہندو میجورٹی ایریا تھا دہلی میں. تو جب بھی وہاں فسادات ہوتے تھے، اور فسادات ہندو مسلم فسادی ہوتے تھے وہاں،
تو ہم لوگ جو ہمارے عزیز و اقارب مسلمان ایریاز میں رہتے تھے ہم وہاں چلے جاتے تھے. میرے دادا کے بڑے بھائی تھے حاجی محمد یوسف صاحب, ان کی بڑی حویلی تھی, ہم وہاں عام طور پہ چلے جاتے تھے. تو یہ جو پاکستان بننے کے بعد جو فساد ہوا وہ بڑا گمبھیر ہوا. اس میں تو ہزاروں لاکھوں آدمی کٹ گئے. یہ تو آپ کو پتہ ہے جو دہلی کا علاقہ ہے اور ایسٹ پنجاب کا علاقہ ہے یا ویسٹ پنجاب کا علاقہ, مسلمانوں میں نے بھی زیادتیاں کافی کی یہاں پر, یا بہار کا علاقہ ہے, وہاں تو بہت زبردست اور بڑے سیریس رائٹس ہوئے. تو ہم لوگ جیسے نارملی چلے جایا کرتے تھے تو وہاں چلے گئے. تو وہاں خبر یہ آئی کہ میرے دادا کے 2 گھر ہوتے تھے اور دونوں برابر میں تھے, جوائنٹ فیملی تھی. تو خبر یہ آئی کہ صاحب وہ گھر لوٹ گئے. تو اس خبر نے میرے دادا کی کمر کو توڑ دیا. وہ یہاں آنے کو تیار نہیں تھے, بٹ دین ان حالات میں وہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلے آئے. یہاں آپ کہاں کراچی آئے؟ جی ہم لوگ کراچی آئے. کراچی آئے. میرے والد کوئی وکیل تھے. خاص یاد ہو آپ کی اس زمانے میں 6-7 سال کا بچہ انڈیا میں, وہاں بھی اور یہاں بھی, کوئی خاص آپ کی بچپن کی کوئی یاد؟ سب سے پہلی بات تو وہاں پر جو خوف آتا تھا ہندوستان میں اس وقت, آگیں لگی ہوئی ہیں, جگہ جگہ بلوائی حملے کر رہے ہیں, اینڈ یو نیور نو کہ آپ کے گھر میں کب گھسیں گے اور کیا کریں گے آ کر کے. تو میں بہت چھوٹا تھا, نماز پڑھنے کے لیے کبھی کھڑا ہوتا تھا تو میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹا تم دعا کرو, کیونکہ اللہ پاک جو معصوم بچے ہوتے ہیں ان کی دعا قبول فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو یہاں آ کر کے محسوس کی وہ یہ کہ بھائی اب ہم امن اور چین کی جگہ کے اوپر آ گئے. سب سے پہلی بات جو محسوس کی. دوسری بات یہ کہ جو یہاں پر ہمارے سندھ کے لوگ تھے اور دیگر پاکستان کے علاقوں کے لوگ بھی, بہت محبت کا جذبہ, بہت ہی بڑا جذبہ تھا. ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا, انڈرسٹینڈنگ کرنا. ہم لوگ تو کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے, دنیا بھر کی مدد اعانت سارے سلسلے یہاں پر تھے. اور کراچی خود بڑا صاف شہر تھا اس وقت, انفراسٹرکچر یہاں بہت اچھا تھا, لیکن وہ جو پاپولیشن اتنی بڑی آئی تو اس کو کیٹر کرنا مشکل ہوا اوور دا ایئرز. اب بھی میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر بہت کام کرنے کی. नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हांखे भली कार प्रोग्राम तारीख़ सां गुफ़्तगू में, ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई जस्टिस साहिब सां, जस्टिस वजीदुद्दीन साहिब, जेके सिंध हाई कोर्ट जा चीफ जस्टिस भी रहा आहिनि ऐं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जा जस्टिस भी रहा आहिनि. जस्टिस साहब, कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान मूवमेंट में जो नज़र आता है कि दुनिया में बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, लोग पहले कई साल तक जिदोजहद करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, उसके बाद मुल्क बनता है. हमारा पाकिस्तान मुल्क बना, उसके बाद लोगों में ये खून रेजी क्यों हुई? جی ماشاءاللہ, میں بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا, اور خاص طور پر جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں پر اتنا بھائی چارہ ہو, اتنی محبت ہو, اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو, آؤٹ آف دی وے جا کر کے لوگ جو ہیں ہیلپ کر رہے ہوں, اپنے مکانات میں جگہیں خود الگ ہو جائیں اور اگلوں کو بسا رہے ہوں, وہاں یہ کیسے ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو ذاتی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہی عام طور پر ان ڈویژنس کا سبب بنا کرتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ ہمارے پاس صرف یہ ایک میز ہے ریسورس کے طور پر, اور اس میں میں اور آپ دو نے اس کو شیئر کرنا ہے. اب 2-4 آدمی اور آ جاتے ہیں, وہ بھی سیٹل ہو سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, شیئر کر سکتے ہیں. اب اس میں کچھ ایلیمنٹ ایسے بھی ہوں گے جو دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جن کا کوئی آبجیکٹ ایسا ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ. تو وہ کسی ایک کے یا دو کے ذہن میں یہ بات لے کر کے آئیں گے کہ یار یہ 2 آدمیوں کی چیز تھی, 2 کو کہیں گے یار دیکھو 3-4 دوسرے آ گئے تمہارے ساتھ شیئر کرنے لگ گئے, اب اور بھی یہ بڑھیں گے, تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو اس قسم کے جب معاملات ہوتے ہیں جہاں پر کہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے حقوق جو ہیں اس میں ضرورت سے زیادہ تقسیم ہو رہی ہے, دوسرے لوگ آ کر کے حصے دار بن رہے ہیں, ایک تو یہ آسپیکٹ ہوتی ہے.
لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کی دنیا میں بہت بڑی وسعت ہے. دل بڑا ہونا چاہیے. ابھی میں نے حال میں ایک بات پڑھی اینڈ آئی واز سرپرائزڈ. ہمارا آپ کا تو امپریشن یہ ہے کہ جو ہماری ارتھ ہے اس میں جو کلٹیویبل ایریا ہے، وہ ایریا جہاں پر کہ آبادی ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، بڑا محدود زراعت ہوتی ہے، بڑی محدود ہے. 1/4 خشکی ہے اور 3/4 سمندر ہے. اور وہ جو لمٹ ہے وہ کبھی کراس نہیں ہو سکتی. جتنی آپ آبادی بڑھائیں گے اتنا ہی وہ ریسورس اتنا ہی چھوٹا چھوٹا تقسیم ہوگا. اٹ از ناٹ سو. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ رہائش کی ایک تو ہاریزونٹل ایکسپینشن ہوتی ہے کہ جی آبادی یہاں ہے، ادھر چلی گئی، ادھر چلی گئی، ادھر ہاریزونٹل. ایک ہوتی ہے ورٹیکل کہ جناب یہاں سے 50 مالے کی بلڈنگ بن گئی، اتنی سپیس ہے، باقی سب سپیس اویلیبل ہے، لیکن اتنے ہی لوگ زیادہ آباد ہو گئے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے. بالکل. لیکن کلٹیویشن کا کیا ہو؟ وہ تو زمین تو محدود ہے. وہاں بھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف اسٹوریز کے اوپر کلٹیویشن کرنی شروع کی ہے. وہ کیسے کی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دیں اور اس بلڈنگ کی ہر اسٹوری کے اوپر آپ ایک کھیت بنا دیں، آپ کلٹیویٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کھیت کو دھوپ چاہیے، ہر کھیت کو ہوا چاہیے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بلڈنگیں بنائی جہاں پر کہ اس طرح کی کاشت کا سلسلہ شروع کیا، اس میں جیسے پنکھے کے موونگ فینز ہوتے ہیں، یہ جو اس کے پنکھڑیاں ہوتی ہیں، ایسی پنکھڑیاں بنائی وہ جو اسٹوریز جو ہیں، اور وہ موو کرتی ہیں. اور اس میں سے ہر اسٹوری جو ہے کیونکہ وہ موو کرتی ہوتی ہے اور حساب سے موو کرتی ہوتی ہے، اس کو ہوا بھی ملتی ہے، اس کو پانی بھی ملتا ہے، اس کو سن بھی ملتا ہے. کہاں یہ کس ملک میں یہ ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ویسٹرن کنٹریز میں. وہی ہم سے آگے ہیں. ساری باتیں تو ہماری ہیں لیکن وہ ہم سے سیکھ کر کے بہت آگے نکل گئے ہیں. تو یعنی جبکہ محدود ہوتی ہے زمین اللہ کی کاشت کے لیے، اس کو بھی اس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اب کاشت بجائے اس کے کہ یوں ہو، یوں بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جب اللہ نے اتنے ریسورسز دیے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو جو کمی ہے وہ دل کی وسعت کی کمی ہے. اگر یہ وسعت صحیح ہو جائے اور اس بات کا احساس ہو جائے، دیکھیں سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم سندھی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، پنجابی ہیں اور دیگر. اگر یہ اس طرح کا کانسیپٹ ہو جائے، اور وہ جو قائد اعظم نے کہا اور اس سے پہلے اوروں نے بھی کہا کہ میرے صوبے سے پہلے میرا ملک، میرے شہر سے پہلے میرا صوبہ، اور میری ذات سے پہلے میرا شہر. اگر یہ کانسیپٹس ہو جائیں سب چیز ٹھیک چل جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم نے فیل کیا. یعنی محبت کا عالم جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے والد صاحب اور اے کے بروہی کنٹمپریریز تھے، اور ہم لوگ پڑوس میں بھی رہتے تھے جمشید روڈ میں. تو میں اس زمانے میں سندھ مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، اور میں کیونکہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تھا یا سیکنڈ میں تھا، وہ سیکنڈ شفٹ میں ہوتا تھا. یعنی اسکول 1:30 بجے لگتا تھا اور 5:15 بجے چھٹی ہوتی تھی. تو ہمارے والد صاحب کا آفس میریٹ روڈ پہ ہوتا تھا. میں اور میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر مجیب، جو آج کل ڈاکٹری کیے ہوئے اب تو ریٹائر ہو گیا وہ بھی، تو ہم اسکول سے والد صاحب کے آفس پہ آ جاتے تھے. اچھا، والد صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آفس سے کام ختم کر کے، وکالت کرتے تھے اس زمانے میں، تو وہ کام ختم کر کے وہ کراچی کلب چلے جائیں یا کراچی جمخانہ چلے جائیں، وہاں برج کھیلتے تھے اور اس کے بعد گھر جاتے تھے. بروہی صاحب سیدھے گھر جاتے ہوتے تھے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بروہی صاحب والد صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے آفس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بچے میرے ہیں،
ان کو گھر پہ ہمارے چھوڑ دینا، کیونکہ برابر برابر گھر تھے، برابر تو نہیں، 2 لینز میں تھے جمشید روڈ پہ. یو نو واٹ ڈیڈ ہی یوز ٹو ڈو مسٹر بروہی؟ یہ جو آج کل آئی چندری گڑھ ہے روڈ ہے، اس وقت میکلو روڈ کہلاتا تھا. اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے، آپ نام کیوں تبدیل کریں؟ نام نہیں تبدیل ہونے چاہیے. آپ کیوں نام تبدیل کریں؟ آپ آئی چندری گڑھ روڈ کہیں اور بنا دیجئے. وہ جو اوریجنل تاریخی نام ہے وہ کیوں تبدیل کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. خیر، وہاں پر یہ جو ایرانی لوگ ہیں، ان کی بیکریز اور ریسٹوران ہوتے تھے، بڑے اچھے ہوتے تھے اس زمانے میں. وہ اپنی گاڑی میکلو روڈ پر، جہاں پر یہ شاہین سینٹر ہے، اس وقت آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ، بالکل. وہاں کونے میں ایک بڑی اچھی بیکری کو رکواتے تھے بروہی صاحب، اور وہاں سے اپنے ڈرائیور کو بھیج کر کے کیک منگواتے تھے، اور ہم کو بچوں کو وہ کیک دیا کرتے تھے جو ہم ساتھ اپنے گھر لے کے جاتے تھے. یہ محبت کا انداز تھا اور یہ طریقے تھے. اور اسی وجہ سے جو ابتدائی زمانہ پاکستان کا ہے اس میں بڑی تیزی سے ترقی ہوئی ہے، بڑی ایفیکٹو ترقی ہوئی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ملک جس وقت ہم کو ملا تھا یہاں ایک سوئی تیار نہیں ہوتی تھی. ناظرین، پروگرام جی تو 2 قسطن میں آئے. پہری قسط تہاں ڈٹھی، ॿी قسط وری انشاءاللہ ईंदड़ प्रोग्राम में तव्हां ॾिसण न विसारींदा.